few days back ہمارے پاس ایک فیملی وزٹ کرنے کے لیے آئی تھی جو چاہتے تھے کہ ان کے بچے کی ایک ڈیٹیلڈ ایویلویشن اور بیہیورل اسیسمنٹ کی جائے. ان کو ایک پیڈیاٹریشن نے ہمارے پاس ریفر کیا تھا فار دا کنسرنس آف ہائپر ایکٹیویٹی, سوشلائزیشن ڈیفیکلٹی, اسپیچ ڈیلے اینڈ ملٹیپل ادر فیکٹرز جو پیرنٹس کے کنسرنس تھے. So after a very detailed evaluation and assessment, it was identified کہ ان کے بچے کو ASD تھا, which commonly is known as autism. When we were giving the feedback to the parents, so as soon as we broke the news to them, although we did it very carefully, but somehow kyunki parents definitely unko idea nahi tha, so they were very concerned. اور autism کا نام سنتے ہی لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے, ان کے مائنڈ میں ملٹیپل کوشچنز آتے ہیں. We are always there to answer all the questions which parents ask. لیکن ان میں سے کچھ questions ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ خیال آیا کہ we should definitely be considering to talk about all those questions جو کہ کچھ parents کے answer نہیں بھی ہو پاتے ہوں گے. So they are all related to autism, which are myths and misconceptions. Assalamu alaikum. I'm Tahira Javed. I'm a consultant psychologist and a hypnotherapist. I'm working as a head consultant at Pehchan Clinic. Pehchan aims to provide mental health awareness by providing online resources and by hosting various workshops, trainings, and support group events. I am also affiliated with Integrated Health Services Children and Family Hospital as well as Institute of Medical Rehabilitation GH Islamabad. This month, we have on board Dr. Khurram Saleh, who is a consultant psychiatrist based in UK. His niche areas are autism spectrum disorder and ADHD. This month, we'll be hosting various videos related to autism and various aspects related to it. We would appreciate if you can drop your questions in the comment section that we can cater during the series of videos related to autism. If you want to stay checked in with your mental health, you can subscribe to our channel and click the notification bell so that you're notified timely about all the upcoming videos. Our social media handles will be linked in the description box below. You can follow and like to stay connected to all the online resources being provided there. Thank you. For example, اس فیملی نے after the diagnosis ہم سے پوچھا تھا کہ is it because of us, ہماری پیرنٹنگ میں کوئی پرابلم رہ گئی ہے, یا ہمارے فیملی سسٹم میں کوئی ایشو ہے, یا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے, یہ کس طرح کا ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے. اسی طرح کچھ پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے وہ کروا سکتے ہیں تو ہمیں بتا دیں. سو آل دیز کوشچنس جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہو سکتے ہیں, آل دوز پیرنٹس یا وہ لوگ جو خود سفر کر رہے ہیں فرام ASD, we have requested Dr. Khurram Saleh, who is a consultant psychiatrist. He's working in UK. His niche areas are ADHD and ASD. He works in adult psychiatry as well. Plus, he is a TEDx speaker. So he is someone who can answer all those questions in a better way. So we have invited him for this series of discussion related to autism spectrum disorder. We welcome you on the platform of Pehchan Clinic YouTube channel. Thank you so much, Dr. Khurram, for coming and sparing some time to answer all the questions. Thank you very much, Tara, for the invitation. Sir, we'll be starting off with like the misconceptions as I've discussed. So starting off with, sir, generally جب ہم اپنے clinical practice میں parents کے ساتھ discussions میں ہوتے ہیں, so جیسے ہی autism کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی vaccinations کی باری آتی ہے, so there are certain vaccinations جن کو لگوانے کی وجہ سے autism develop ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل MMR کے بارے میں یہ بہت کامنلی آتا ہے, اور اسے سپورٹ کرنے کے لیے کچھ پیرنٹس جو بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں وہ کافی ریڈ کر کے آئے ہوتے ہیں. سو دیر آر فیو پیرنٹس جو 1990s کی کچھ ریسرچ بھی کوٹ کرتے ہیں جو کسی فزیشین کی ہے اور جنہوں ایک جرنل میں پبلشڈ ہے. سو آئی ووڈ لائک کہ سر اف یو کین ٹیل us something about MMR, its role in the development of ASD. سب سے پہلے تو
یہ ایک بہت بڑے کچھ بہت زبردست قسم کے متس چل رہے ہوتے ہیں آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے بارے میں. سب سے بڑا مت یہی ہے کہ MMR کی ایسوسیشن کیا ہے اس کے ساتھ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ساتھ. اور اٹ اسٹیمز فرام کہ ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر اینڈریو ویک فیلڈ. دیٹ واز وے بیک ان 1990s, جہاں پہ انہوں نے کچھ ریسرچ کیا تھا اور ان کا پیپر چھپا تھا لینسٹ میں. اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ کنکلوژن یہ کیا تھا کہ there is an association of MMR with autism spectrum disorder. جب آپ اس پیپر کو ڈیکنسٹرکٹ کریں تو ایک تو وہ پیپر جو تھا وہ بہت چھوٹے سیمپل پہ تھا, مطلب 8 کے 9 پیشنٹس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے, جو ایک بہت چھوٹا سیمپل ہے. اور اس کی مشہوری اس وجہ سے ہوئی تھی کہ ایک بہت ریناؤنڈ جرنل میں چھپ گیا تھا جو لینسٹ جسے ہم کہتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا جب کمپلینٹس آنا شروع ہوئیں تو انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا اور پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی اسٹڈی کو بہت فراڈولنٹ طریقے سے وہ کیا تھا, کنڈکٹ کیا تھا, اور اس میں جو ایسوسیشنز تھیں لاٹ آف ڈیٹا وہ فیبریکیٹڈ. تو پھر کیا ہوا کہ لینسٹ نے وہ پیپر ریٹریکٹ کر لیا, پیپر بھی ریٹریکٹ کیا. اور اس کے بعد انہوں نے 2 بڑی ریسرچز کی, ایک اسکینڈینیویا میں تھی اور دوسری جو تھی لندن میں ان ایسوسیشن وتھ مانچسٹر, اور کافی بڑے سیمپل انہوں نے یوز کیے. اور پھر اس سیمپل کو جب انالائز کیا اس کی کنکلوژن یہ ہوئی کہ آٹزم کا کوئی تعلق نہیں ہے MMR ویکسینز کے ساتھ. لیکن اس وقت تک یہ بات اتنی پھیل چکی تھی کہ ہم اس کے ریپرکاشنز ابھی تک فیس کر رہے ہیں, اور اس کے ریپرکاشنز میں پیرنٹس جو ہیں خاص کر بہت وہ ہیں کوشس ہیں. پھر اینٹی ویکس جو وہ لوگ جو اینٹی ویکسینز ہیں, مطلب ان کو دے فاؤنڈ این اپرچونٹی اور انہوں نے اس چیز کو پش کرنا شروع کر دیا. آپ یقین کریں جو ڈاکٹر تھے اینڈریو ویک فیلڈ, ان کا GMC سے رجسٹریشن انہوں نے ختم کر دیا. تو اب وہ امریکہ میں بیٹھ گئے ہیں جا کے, اور وہ اینٹی ویکس کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور ان کا جو سارا جو ایکسپوجر ہے وہاں سے انہیں ملتا ہے. اور وہ بھی ابھی بھی پروپیگنڈا چل رہا ہے, لیکن ایویڈنس بیس, ریسرچ ایویڈنس بیس کے مطابق کوئی لنک نہیں ہے MMR کا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ساتھ. اور یہ چیز ڈاکیومنٹڈ ہے, اگر آپ گوگل بھی کر لیں تو آپ کو یہ چیزیں بڑے آرام سے مل سکتی ہیں. Right. Sir, that means like MMR and other vaccinations, evidence تو یہی کہتا ہے کہ یہ سیف ہیں اور ہمیں بچوں کو لگوا لینی چاہیے, کیونکہ definitely ان کی physical health is as important as emotional and psychological health. بالکل. Sir, coming towards the fact کہ جہاں پر ہم ASD کی بات کرتے ہیں تو یہاں ہمارے کلینکل پریکٹس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ پیرنٹس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بخار یا کھانسی کی طرح کی ایک کنڈیشن ہے, ایک ڈیزیز ہے جو کہ کچھ دن کے بعد ختم ہو جائے گی, اور اس کے لیے ان کو بہت زیادہ کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایویلویٹ کروا لیں یا وہ اس کی تھراپی کروائیں, انٹرونشنس کروائیں. سو دے آر لائک کہ یہ تو ایک کنڈیشن ہے اور یہ ختم ہو جائے گی. So what do you think, sir, کہ like it is a disease and it would be like it's just there for some time? پہلی بات تو یہ کہ جتنی بھی لانگ ٹرم ایلنسز ہوتی ہیں, لانگ ٹرم ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, ایلنسز ہوتی ہیں, ان کا کوئی کیور نہیں ہوتا. مطلب میں یہاں سے اسٹارٹ کروں گا, جیسے ہائپر ٹینشن ہے, ہائپر ٹینشن کا کوئی کیور ہے نہیں, اٹس مینجڈ. ایسما کا, ایپیلیپسی کا, ڈائبٹیز کا, ہارٹ کنڈیشنز کا, جتنی بھی آپ کنڈیشنز لے لیں جو فزیکل ہیلتھ کنڈیشنز ہیں, دے آر مینجڈ, دے آر ناٹ کیورڈ. کیور صرف انفیکشنز ہوتی ہیں, اور وہ بھی اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ ٹائم لمیٹڈ ہوتی ہیں. اینٹی بایوٹکس ہمارے پاس ہیں جو ان بیکٹیریا کو یا جو بھی آرگینزمز ہیں کاز کر رہے ہیں ان کو ختم کر دیتی ہیں. ٹھیک, اب آتے ہیں آٹزم کی طرف. آٹزم ہے ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے which is transmitted. بچہ اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور یہ ہیریڈیٹری ہے, ٹھیک ہے, اور اٹس اے لانگ لاسٹنگ کنڈیشن جو کہ ویزیبل ہوتی ہے. کچھ لوگوں میں بہت جلدی, کچھ بچوں میں بہت جلدی ہو جاتی ہے. کچھ جو پیرنٹس کے ساتھ میں انٹرویو کرتا ہوں اکثر, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 4 مہینے میں پتہ تھا. جس طریقے سے سوشل اسمائل ان کی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی تھی, اور جس طریقے سے وہ دیکھ رہے ہوتے تھے, آئی کانٹیکٹ, بہت فرام اے ویری ارلی ایج. لیکن جو تھریش ہولڈ ہے وہ یہ ہے کہ 18 months اینڈ اباؤ میں یہ کنڈیشن ویزیبل ہوتی ہے.
تو یہ کنڈیشن اٹس اے لانگ لاسٹنگ کنڈیشن, اٹس ناٹ اے ڈیزیز, اٹس اے ڈس آرڈر کہ بیکاز آف سم جینیٹک وہ ریزنس آپ کی بچے میں آٹزم ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. ابھی تک وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ کیا کیا ریزن ہے. دیر آر سم رسک فیکٹرز جس میں پیرینیٹل اور یا اینٹی نیٹل جو ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ لو برتھ ویٹ ہے, اور کوئی انفیکشن ہو جائے ماں کو ڈیورنگ پریگننسی وہ. لیکن یہ رسک فیکٹرز ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, جو کہ کاز نہیں ہے. اس کا کاز ابھی تک جو ہمیں پتہ چلی ہے وہ ہے جینیٹک. اٹس اے جینیٹک کنڈیشن. ہو سکتا ہے آگے جا کے سائنس کچھ اور پتہ کر لے, ہم ایڈوانسز ہو رہی ہیں سائنس میں اور چیزیں چینج ہوتی ہیں, لیکن فار دا ٹائم بینگ دا فیکٹ از اٹس اے جینیٹک کنڈیشن, نیورو ڈیولپمنٹل کنڈیشنز, اور یہ ایسی کنڈیشن ہے جو وچ لاسٹ تھرو آؤٹ دا اسپین آف یور لائف. Right. As you said, sir, کہ یہ manageable condition ہے because it's a long lasting condition, cure نہیں ہوتا. But like that takes me to my next myth related to ASD, which is like کہ یہ ایک treatable condition ہے, اور treatments کی بھی جو examples ہمارے سامنے parents کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر ہم بچے کی stem cell surgery کروا دیں, یا ہم ان کو کچھ ڈفرینٹ کائنڈ آف آئلز یوز کروا دیں, کچھ ملٹی وائٹامنس دے دیں جو کہ برین سیلز کے لیے بہتر ہوں, یا اگر ہم ان کو B12 انجیکشنز پر لے جائیں, یا فردر اور اس قسم کی ٹریٹمنٹس جو آج کل مارکیٹ میں سرٹن بینڈز آئے ہوئے ہیں کہ یہ بینڈز آٹزم بینڈز ہیں, یہ یوز کریں تو اس سے ہائپر ایکٹیویٹی کنٹرول ہوتی ہے, بچہ کام رہتا ہے. So what would you say about all those things کہ یہ treatable ہے, یہ کہہ کر اس طرح کے treatments are they possible؟ ابھی تک جو ایویڈنس بیس ہے اس میں کوئی اس قسم کی ٹریٹمنٹ پاسبل نہیں ہے. جو میں نے ابھی تک جو لیٹسٹ ایویڈنس ریسرچ بیس ہوا کہ لوگ ان اس قسم کی تھراپیز کو, لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں, جب کہ کبھی میں پاکستان بھی آیا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جی انجیکشنز دیتے رہتے, تقریباً 3 سال تک تو ہمارے بچوں کو انجیکشنز لگتے رہتے. کس قسم کے انجیکشنز؟ تو وہ اٹ ٹرنز آؤٹ کہ ملٹی وائٹامنز, وائٹامن B6 یوزلی اس کے انجیکشنز وہ دینا شروع کر دیتے ہیں, اور اس طرح دے آر سیلنگ آؤٹ دا ٹریٹمنٹس. ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا کوئی کیور ہو سکے. یہ کنڈیشن ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ سمجھنے والی کنڈیشن ہے. یہ ایک کنڈیشن ہے جس کا اگر اس کنڈیشن کے ساتھ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی نہ ہو تو یہ it is a perspective, it's a person's perspective. مطلب ہے ایک انسان کے دنیا کو دیکھنے کا طریقہ جو کہ بالکل مختلف ہے میجورٹی آف دا لوگوں کے ساتھ. اور saying that ابھی تو سمجھا جاتا تھا کہ آٹزم از اے ریئر کنڈیشن. اب جو اس کی پریولنس ہے وہ ہے تقریباً 1 in 56, مطلب ہر 56 بندوں میں یا 56 بندوں میں ایک بندے کو یہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی کنڈیشن ہوگی. Sir, you're so right about it. اور یہ چیز ہمارے سامنے بھی آتی ہے کہ جب ہم کلینک میں ہوتے ہیں تو لوگوں کا یہ بڑا کامن سا ایک کویشچن ہوتا ہے کہ یہ کوئی نئی کنڈیشن ہے جو آ گئی ہے, پہلے تو نہیں ہوتی تھی. جبکہ شاید اس کی پریولنس جو ایویڈنسز میں ہے یا ریسرچ میں ہے وہ چینج ہوئی ہے, یا ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو پہلے تھا ہی نہیں, آپ لوگوں نے یہ نئی بیماری نکال دی ہے. سو ڈو یو تھنک کہ آٹزم پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا, یا یہ کوئی نئی کنڈیشن ہے which people think؟ کیونکہ آٹزم تو تھرو آؤٹ ایگزسٹ کرتا رہا ہے, اور اس کی جو زیادہ کیسز دیکھنے میں آیا 1950s میں دیکھتے ہیں. میں ایک میٹافور یوز کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ eyes can't see what the mind does not know. کہ جب آپ کے دماغ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کنڈیشن ہے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا, آپ کو دکھے گا کیسے؟ تو یہاں بات ہوتی ہے اسکل سیٹ کی. اسکل سیٹ ہمارے پاس آہستہ آہستہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اویئرنیس آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے, لوگ اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں. وہ لوگ جو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر سے سفر کرتے ہیں اور مطلب ان کو بہت ہائی فنکشننگ ہوتے ہیں, وہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں جس نے نہ صرف لوگوں کو جن کو آٹزم ہے ان کو اس کے فائدے ہوئے ہیں, مفید ہوئی ہے ان کے لیے, بلکہ پروفیشنلز کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوئی ہیں وہ کتابیں. تو جتنی انفارمیشن آ رہی ہے, جتنی اویئرنیس زیادہ بڑھ رہی ہے,
اس طریقے سے ہمیں چیزیں زیادہ نظر آ رہی ہیں. یہ لوگ پہلے بھی تھے، یہ کنڈیشن پہلے بھی تھی، لیکن اس وقت نہ ہمارے پاس انفارمیشن تھی، نہ نالج بیس تھا، نہ اسکل سیٹ تھا کہ ہم اس چیز کو دیکھ سکیں. آپ ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کرتی ہیں، میں ویسٹ کی بات کرتا ہوں کہ ویسٹ نے 10 سال پہلے تک بہت گرم ویوز تھے اس کنڈیشن کے بارے میں، اور بہت کم ڈائگنوز ہوتی تھی یہ کنڈیشن، اس لیے کہ اسکل سیٹ نہیں تھا. ابھی اسکل سیٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ یہ مین اسٹریم میں آتا جا رہا ہے. ابھی تو یہ ایک اسپیشل اسکل ہے، لیکن I'm seeing it as becoming a very کیا کہتے ہیں مین اسٹریم اسکل ویری سون. سر بالکل، جیسے پہلے جنرلی جو ڈائگنوزز یہاں پر آج سے 10-15 سال پہلے دیکھنے میں آتے تھے، اس میں بہت کامنلی ڈائگنوز ہوتے تھے کہ یہ بچے ذہنی معذور ہیں یا مینٹلی ریٹارڈ ہیں، اور اسی ڈائگنوزز کے انڈر سارے ڈس آرڈرز کو کور کر لیا جاتا تھا. بٹ ناؤ ایز دی اویئرنیس از انکریزنگ، تو ملٹیپلی ڈائگنوز ہو رہے ہیں کہ یہ اے ایس ڈی ہے یا آئی ڈی ایچ ڈی ہے یا ایسے کوئی اور بیہیویئر کنڈیشن ہے، ایل ڈی آئی ڈی سیپریٹ ہو گئے ہیں. اینڈ ایز یو ور مینشننگ کہ اب زیادہ اویئرنیس بکس کی وجہ سے بھی آ رہی ہے. اینڈ دیٹ ریمائنڈس می آف اے بک The Reason I Jump, where that child has written his perspective. He is someone who's suffering with ASD and he's given the perspective کہ وہ کن چیزوں کو کیسے سفر کر رہا ہے. It helps to clarify so many myths and misconceptions جو ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ بچے ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. جیسے that takes me to the next point جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ they don't want to socialize, they lack empathy. So both of these things کہ وہ socialize کرنا ہی نہیں چاہتے اور ان میں empathy ہی نہیں ہوتی ہے، وہ lack of understanding ہے ان کی دوسرے لوگوں کے perspective میں. So what would you say about it? آپ نے بات کی The Reason I Jump، مطلب یہ اٹس اے بیسٹ سیلر. یہ ایک لکھی ہے 10 سال کے جاپانیز بچے نے. یہ اس وقت لکھی ہے کہ جب وہ بچہ کمپلیٹلی میوٹ تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ اسے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے. تو اس نے لکھنا شروع کیا، اور مطلب آپ نے تو پڑھی ہے، اس سے کوسچن اینڈ آنسر فارمیٹ میں ہے کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں، اور پھر اس میں اس کا جواب ہے کہ یہ وجہ ہیں، اس کی یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں یہ کام کرتا ہوں اور میرے اس قسم کے بیہیویئرس ہیں. اور وہ آئیڈینٹیفائی کیا، میرے خیال میں کسی پیرنٹس نے اس کو پھر ٹرانسلیٹ کیا، اور اٹس بیکم بیسٹ سیلر. اس کے بعد اس بچے نے، اب تو بچہ نہیں رہا، لیکن جو وہ صاحب ہیں، انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں، میرے خیال ہے 2 اور بکس بھی لکھی ہیں آٹزم کے اوپر اور اپنے ایڈلٹ ایکسپیرینسز کے بارے میں. تو کمنگ ٹو یور پوائنٹ اباؤٹ مسکنسیپشنز اباؤٹ سوشلائزیشن، اور مسکنسیپشن جیسے اس بچے کے بارے میں تھا کہ جس نے The Reason I Jump لکھی ہے کہ he had intellectual disability، کیونکہ وہ میوٹ تھا. میوٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی، اور یہ ایک خام خیالی ہے آٹزم کے بارے میں کہ آٹزم ایسوسیٹ ہوتا ہے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی سے. اور I'm not surprised، کیونکہ میں خود بھی اس چیز میں بلیو کرتا تھا. جب میں نے ٹریننگ اسٹارٹ کی بیک ان 2004، اور میں نے اپنا پہلا پیشنٹ دیکھا، اس سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر وداؤٹ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ایگزسٹ کر سکتا ہے، اور ایکچولی کرتا ہے. مور دین 70% آف دا کیسز، صرف 30% جو ہیں ان میں انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہوتی ہے، اور وہ بھی مطلب اس انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی بیسڈ آن پرسنز آئی کیو. اس کی ڈفرینٹ لیولز ہیں، جس میں بارڈر لائن سے لے کے مائلڈ، ماڈریٹ، سیویئر اور پروفاؤنڈ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے، اور ہر ایک میں ڈفرینٹ پریزنٹیشن ہوتی ہے. جبکہ نارملی جو ہم دیکھتے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں، یہ بچے وداؤٹ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر there is a difference between intellectual disability اور learning difficulties. learning difficulties جو ہے it's a very specific term، جو کہ چیزوں کے لیے جیسے ریڈنگ ہے، رائٹنگ ہے، کمپریہنشن ہے، اس چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے لرننگ ڈیفیکلٹیز. تو لرننگ ڈیفیکلٹیز کو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز کے ساتھ بالکل کنفیوز نہ کریں، یہ 2 ڈفرینٹ ٹرمینالوجی. کمنگ بیک ٹو سوشلائزیشن، آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں 3 چیزیں جو کہ بہت obvious ہیں. ایک ہے سوشلائزیشن، ڈیفیسٹس ہوتے ہیں اس میں، دوسری ہے کمیونیکیشن، اور تیسرا ہے اسٹیریوٹیپیکل اور ریپیٹیٹیو بیہیویئرز. ٹھیک ہے، تو سوشلائزیشن سب سے پہلا جو سوال آتا ہے کہ ان کو مسئلہ کیوں ہوتا ہے. ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کو لوگ پسند ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں مجھے لوگ پسند ہیں، لیکن میں گیدرنگ میں نہیں جا سکتا.
گیدرنگ بڑی ہو اور خاص کر میں اگر لوگوں کو جانتا نہیں ہوں زیادہ عرصے تک تو ان کو مسئلہ ہوتا ہے بات شروع کرنے میں، اسمال ٹاک میں۔ دوسرا یہ کہ اگر انہیں کوئی سبجیکٹ اچھا لگتا ہے تو اس کے بارے میں وہ کافی ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ سبجیکٹ انہیں پسند نہیں ہے تو اس میں جو ٹو وے کانورسیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے زیادہ، آپ بلڈ اپ نہیں کر سکتے اگر وہ سبجیکٹ ان کے انٹرسٹ کا نہیں ہے۔ ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے وہ اٹس ویری پرپز ڈریون، اگر کسی چیز میں انہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی اس سے کچھ گین کر رہے ہیں یا ان کے انٹرسٹ کا ہے تو وہ کام کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے۔ تو سوشلائزیشن بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو they don't feel confident because they don't have the skill۔ ان سے آپ بات کریں تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کانورسیشن کب سٹارٹ کریں، کب اس میں رکیں، کب دوسرے کو بولنے کا موقع دیں اور کب اس کانورسیشن سے نکل جائیں ہم۔ اور سو از دا کیس ود سوشل ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کس طریقے سے بات کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو ہینڈل کرنا ہے اس سچویشن میں، ہینس دے اسٹارٹ اوائڈنگ دیز سوشل سچویشنز۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ ان میں یہ سوشلائزیشن کرنے کی وہ ہی نہیں ہے، جبکہ ان میں جو ڈیفیسٹس ہے وہ سوشل اسکلس کا ہے۔ اگر ایٹ این ارلی ایج، جو میں ہمیشہ سے بلیو کرتا ہوں، میرا آئیڈیا ہے کہ اٹس ون آف دا کنڈیشن جس میں ارلی انٹرونشن ہونی چاہیے، ارلی انٹرونشن ایٹ این ایج آف اراؤنڈ 4 to 5 years، جس میں سوشل اسکلس سکھا سکتے ہیں، جیسے ایموشنل اسکلز آپ سکھا سکتے ہیں، ایموشن اسپاٹ کرنے کے طریقے کر سکتے ہیں، فیشل ایکسپریشن ریڈ کرنے کے طریقے کر سکتے ہیں۔ ان میں یہ چیزیں ان کی کمی ہوتی ہے، سوشل کیوز ریڈ نہیں کر سکتے، ہینس دے بہیو the way they behave۔ پھر آپ کی بات کے کہتے ہیں کہ ایمپتھی نہیں ہے ان میں، they are empathetic، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، اس وقت میں کیا فیل کر رہا ہوں، اس ایموشن کا وہ ایک نام نہیں دے سکتے، اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ تو جب اپنے ایموشنز کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، how do we expect them to describe or spot or understand other people's emotions؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں تو ایمپتھی نہیں ہے، کیوں ایمپتھی نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں رو رہی تھی، ماں یہ کہے میں رو رہی تھی، یہ اس نے مجھے دیکھا تو وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور میری طرف مجھے دیکھنے لگا، اور لیکن میرے پاس نہیں آیا، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ماں کس ایکسپیرینس سے گزر رہی ہے، کیا وہ خفا ہے، کس بات پہ خفا ہے، اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو میں نے کیا کہنا ہے، کس طریقے سے میں ڈیل کروں گا۔ ان کے پاس اس سچویشن کے لیے اسٹاک فریزز نہیں ہوتے، they go with stock phrases۔ ہر سچویشن کے لیے ان کے پاس ایک دماغ میں پری فیبریکیٹڈ ایک ڈسکشن شروع ہو چکی ہوتی ہے کہ اگر اس نے یہ بات کی تو میں نے یہ کہنا ہے، اگر یہ اس طرح ہوگا تو میں نے اس کا جواب اس طریقے سے دینا ہے، اگر اس سچویشن میں آ گیا تو میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر اس سچویشن سے وہ چیز وہ ہو جائے، موو کر جائے اور ڈفرینٹ ہو تو انہیں نہیں پتا ہوتا، دے گیٹ ویری کنفیوزڈ کہ کس طریقے سے اس سوشل سچویشن کو ڈیل کریں۔ ان میں ایمپتھی ہوتی ہے، they are full of emotions، لیکن they do not know what the emotion is، کیونکہ ان کو اپنے ایموشن کا پتہ نہیں ہوتا۔ دوسرا، ان کے پاس سوشل اسکل سیٹ نہیں ہوتا کہ اس سچویشن میں اس کو ڈیل کیسے کر سکیں۔ تو یہ ایک خام خیالی ہے کہ ان میں سوشلائزیشن کا وہ بھی نہیں ہوتا اور ایمپتھی بھی نہیں ہوتی۔ تو this is again a big myth۔ So, sir, that means they want to socialize, but they lack the skill set to actually do so. And they are empathetic, but again, they cannot understand their own responses and they cannot pick those cues, because of which they cannot actually express themselves completely. But that doesn't mean that they are not empathetic. بالکل